अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आतिशम की 43 मेगा लॉन्ग एपिसोड फाइनली अजर और बासिल स्पेशल एपिसोड, तो जिसका बहुत 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 इंतज़ार किया गया है। तो एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्यूट भी है, सब कुछ है आज के एपिसोड में। मुकम्मल पैकेज है, फैमिली के सीन्स भी हैं, तो बहुत ही प्यारी सी एपिसोड है, कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्ज़ा, और एपिसोड है हमारी 43। लेट्स स्टार्ट। कई लम्हे बीत चुके थे। दरमियान में एक दिल जगड़ती चुप हायल थी। अब की बार अमार बासिल के साथ बैठा, उसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से जकड़े हुए था। आंखों में बेशुमार अजियत और तकलीफ थी। इन लोगों ने जब मुझे प्रेशराइज किया तुझे मारने के लिए, तो इस वक्त मैं किंग तक पहुंचने के बहुत करीब था। किंग के लोग जानते थे अगर मुझे कमज़ोर ना किया गया तो मैं उसकी जड़ों में घुस जाऊंगा। बस तभी इसने मुझे अपने लोगों के थ्रू टॉर्चर करना शुरू किया। उस रोज़ में अगर अपनी झूठी मौत का ड्रामा किए तुम सबकी ज़िंदगियों से ना निकलता तो कोई ना बचता बासिल। बज़ाहिर बाबा के प्रोवाइड किए नए आतिशम से वो लोग खुश रहे कुछ साल, लेकिन फिर मैं जब भेस और चेहरा बदल कर उनके बीच रह रहा था बेनकाब हो गया। मुझे किंग के कुछ लोगों को मारते देखा था पाशा ने। बहुत साल तो वो किंग को यकीन दिलाने में नाकाम रहा कि मैं गद्दार हूँ, क्योंकि मैंने किंग से बज़ाहिर हर वो वफादारी निभाई थी जो उसके करीबी लोगों से भी ना हो सका। लेकिन जब बाबा का प्रोवाइड किया आतिशम भी उनके हत्थे से मेरी तरह निकलने लगा और बिल्कुल खुद मुख्तार हो गया, तो किंग मुझे लेकर भी मशकूक होने लगा। क्योंकि नया आतिशम एक तो उनके हाथ से निकल गया, दूसरा उनके खिलाफ काम करता नजर आने लगा। फिर इन सब ने हम दो के वर्क पैटर्न को स्टडी किया। मेरी गद्दारियां जो मैंने किंग से की बेनकाब हुई, साथ नए आतिशम का भी वही तरीकाकार था कि वो बज़ाहिर किसी नेक बंदे की सुपारी लेता, लेकिन पैसा लेने के बाद इसी को टपकाता जो असल गुनाहगार था। तभी किंग ने कसम खाई कि नए आतिशम को जब तक पकड़ ना ले मुझे कैद में रखेगा। एक लंबे अरसे तक अजमल किंग को वर्गलाता रहा कि मुमकिन है नया आतिशम बासिल ही है, मगर नए आतिशम ने कभी भी खुद को बासिल जैसा साबित ना करते हमेशा इनकी आंखों में धूल झोंकी। कई बार वो बासिल पर नजर भी रखवाते कि उसकी नकलो हमल का जायजा ले सके, मगर ये कभी हाथ नहीं आया। उन लोगों ने पहले तो मुझे बहुत अच्छे से रखा, लेकिन 3 साल पहले नए आतिशम ने किंग के लिए पालिक बेटे को बिल्कुल करप्ट मिनिस्टर्स की तरह मारा था। और वो दिन था जब मेरी कैद शुरू हुई, और इन लोगों का मेरी फैमिली के हर फर्द के घेरा तंग। वो हर किसी पर नज़र रखे हुए थे। मुझे हैरत है ये इतनी सिक्योरिटी के बावजूद पिछले 3 साल से किंग की नाक तले से उसके लोगों को मार रहा है, और वो इतना ताकतवर होकर भी उसकी तलाश नहीं कर पाया। अमार की आवाज़ ये सब कहते बहुत ज़्यादा उदास और रंजीदा थी, लेकिन जब एहतताम तक इसने बासिल के चेहरे को देखा तो मुस्कुराया, क्योंकि उसकी शरारती आंखें अपनी तारीफ पर चमक रही थीं। और पिछले 3 साल से हम राब्ते में थे। अब की बार शॉक्ड होने की बारी रहमान की थी। कैसे? रहमान सयाल की आंखों में जैसे तेरगी उतर आई। एक कबूतर के थ्रू उसका एक आदमी सिंध में तैनात था। इसी के कबूतर के थ्रू मैंने इस तक अपना जिंदा होने की खबर दी। जब हम हॉस्टल थे दोनों, तो हमारे कमरे अलग अलग थे। बहुत कोशिश की थी हमें एक कमरा मिले, पर वहाँ हॉस्टल इंतज़ामिया को भी हमारा साथ चुभता था। तभी हमने एक दूसरे से बातें करने और राब्ता बहाल रखने को एक कबूतर पाला था। उसे कैसे खामोश पैगाम देकर भेजा जाता है, मैं हॉस्टल की इन इब्तदाई 2 सालों अच्छी ट्रेनिंग थी। बाद में तो हमने फ़ोन ले लिए थे चोरी छुपे यूज़ करते, लेकिन बचपन की वो कबूतर वाली शरारत थी हमें 3 साल पहले काम आई। और कहते हैं जब अल्लाह वसीला बनाता है तो रास्ता भी बन जाता है। मैं जिस जिंदान में 3 साल से कैद था वहाँ एक ही रोशनदान था जहाँ कभी कोई परिंदा नहीं आया था। वो कबूतर पहली बार आया और गलती से इस छोटे से जिंदान के अंदर घुस आया और डर गया, क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता समझ ना आ रहा था। वो घबराहट में दीवार से पटकता, चिल्लाता और निकलने को पर मारता,
پر خود کو زخمی کروائے گر گیا، مگر وہ سوراخ نہ ڈھونڈ پایا۔ بس چند گھنٹے اس کی خدمت کی، اس کے پیر میں ایک چھوٹی سی اسی روشن ہوادار روشن دان سے اڑ کر آتے کاغذ کی چٹ باندھی، جس پر میچ سٹک جلا کر اس کی سیاہی سے کچھ خفیہ کوڈ لکھ دیے۔ وہ کوڈ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کوڈ میں نے بس یہ لکھا تھا کہ عمار زندہ ہے۔ وہ دونوں ہی مسکرائے۔ رحمان سیال کی آنکھوں میں بھی جیسے خوشی بری تیرگی اتری۔ اتفاق سے وہ کبوتر ہی میرے آدمی کا نکلا۔ چونکہ ایسے کوڈ کنگ کے لوگ ڈی کوڈ کر سکتے تھے، تبھی میرے آدمی تک جب وہ کبوتر گیا، اس نے وہ چٹ دیکھتے ہی کھولی اور وہ کوڈ بریک کر کے مجھے بتایا۔ لیکن وہ 3 لفظ زندگی جیسے صحیح پر زندگی نہیں تھے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا وہ کس طرف سے کبوتر اڑ کر آیا ہے، کیونکہ آس پاس کے کئی علاقے ہی کنگ کے لوگوں کے انڈر تھے۔ 3 سال کی جدوجہد کے بعد اس تک رسائی ہوئی میری۔ باسل نے خود ہی یہ کہانی مکمل کی تھی، لیکن اس جیل میں گزرا عمار کا ہر دن باسل سے ہوئی زیادتیوں کی تلافی ہی ہو چکا تھا۔ میں 3 سال بہت برے حال میں رہا۔ وہ لوگ مجھ سے خوفزدہ تھے اور میں ہر تکلیف کے باوجود انہیں مزید خود سے خوفزدہ کرتا رہا۔ ہاں، جب سامنے والوں کی مجبوری تھی باسل کے پکڑے جانے تک مجھے زندہ رکھنے کی، تو میں نے بھی لفظی فائر چلانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ عمار کے چہرے میں بھی مسکراہٹ کھل گئی۔ ان سب کی باتوں نے ابھی ساری رات تک محیط ہونا تھا، مگر کسی کال نے رحمان سیال کی توجہ سلب کی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ پک نہ کرتے، کال گھر سے آ رہی تھی۔ ہاں کہو۔ رحمان سیال کے کال پک کرنے پر اور پریشانی سے سوال پوچھنے نے باسل اور عمار کو بھی متوجہ کیا۔ سر ماہا بی بی جی کی طبیعت اچھی نہیں، ان کا پی پی بڑا ہوا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، پر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ یہ گھر کی میڈ کی کال تھی۔ رحمان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ رحمان سیال نے اسی کشمکش میں کال کاٹی۔ باسل اور عمار بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ماہا کا تھوڑا بی پی ہائی ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ کہا تھا نا وہ بتاتی نہیں، لیکن اسے اپنے بچوں کی ہر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تم دونوں کا کہیں نہ کہیں گناہگار ہوں، یہ اجلت میں نہیں، تسلی اور تفصیل سے معافی مانگوں گا، خاص کر آپ سے سر جی۔ ماہا کی طبیعت کا سنے عمار بے چین ہو گیا۔ بس نہ چلا خود بھی بابا کے ساتھ جائے۔ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں بڑی۔ میں نے اس لڑکی کو معاف کر دیا جس نے میری سپاری دی، تو آپ کو کیوں نہ کرتا۔ میرا دل بہت بڑا ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں اور ماہا آنٹی کے ساتھ رہیں۔ یہ جلد سامنے آئے گا، لیکن پہلے کنگ کا صفایا کر لیں ہم، پھر یہ وقتی جدائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ باسل نے ان کے چلتے سینے پر جو اتنا سب جھیل کر بھی یہ بوند راحت اتاری، وہ رحمان سیال کو شرمندہ کر گئی، جبکہ عمار کو باسل ماہیل کا مکروس۔ ماما کا خیال رکھیے گا، ہو سکا تو کل دیکھنے آؤں گا انہیں چھپ کر، عمار نے فکر مندی سے تاکیدن کہا، جس کے بعد رحمان سیال اپنی سرخ آنکھوں کے باوجود اداس سا مسکرائے اور عمار کو ایک نظر خوشی سے دیکھتے دونوں کا سینہ تھپکاتے وہاں سے چلے گئے۔ باسل نے ڈرائیور کو انہیں سیولی واپس پہنچانے کا کہا، جبکہ اب میدان میں دوبارہ یار بچ گئے۔ تو نے واقعی اجر کو معاف کر دیا ہے؟ عمار نے باسل کی بازو دبوچے اپنے نزدیک گھسیٹ کر سرخ آنکھوں کے سنگ پوچھا، تو جواباً وہ مسکرایا، جس مسکراہٹ نے عمار کے سینے میں دراڑ ڈالی۔ ہاں، رہی سہی کسر آتشم بن کر اسے پریشان کر کے نکال رہا ہوں۔ باسل نے کمینی سی مسکراہٹ دی تو عمار کو حوصلہ ہوا کہ شکر ہے اس آدمی میں کچھ تو اپنی تکلیف کا احساس باقی ہے۔ اب تو آتشم بن کر بھی باسل ہی رہے گا، سمجھا؟ کل سے میں ایکٹیو ہو رہا ہوں، اجر کو بھی میں ہی سنبھالوں گا، تو بس اب انسان بن جا۔ عمار نے سارے فیصلے خود ہی کر لیے تھے۔ تو بن جا آتشم بلے، مگر وہ شک میں پڑ جائے گی، کیونکہ میں اس سے فلرٹ کرتا ہوں۔ ابھی بھائی ہو کر تو اپنی بہن سے فلرٹ تھوڑا کر سکے گا۔ باسل کی بات پر عمار نے اس کمینے کو واپس گردن سے دبوچا۔ تجھے اس سے فلرٹ کرنا ہی کیوں ہے بے غیرت؟ عمار کا انداز اندر کا خالص بھائی جاگا، کیونکہ میرا ہر روپ اس کا دیوانہ ہے۔ باسل نے معصومیت سے کندھے اچکائے، جس پر عمار کا غصہ مانو جھاگ بن گیا۔ جس دن سچ جانے گی پٹے گا اس کے ہاتھوں، عمار نے اسے دھمکایا۔ اس کے ہاتھوں مرنے کو تیار رہنے والا باسل ماہیل اس کی مار سے کہاں ڈرتا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں وہ مجھے خود بے نقاب کرے۔ سمجھا کر یار، تھوڑا فیور دینا، کیا میرے لیے تو اتنا نہیں کر سکتا؟ باسل کے بچوں کی طرح ضد کرنے پر عمار ہنس پڑا۔
وہ واپس بیٹھا تو باسل بھی فوراً بےقرار ہوتا ساتھ ہی بیٹھا۔ تیرے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں کل اجر سے ملنے خود جانا چاہتا ہوں۔ باقی تو اسے جتنا آتشم بن کر ستانا چاہتا ہے وہ تیری مرضی، تیرے کوئی کہے ہم ٹال نہیں سکتے۔ عمار کی آنکھوں میں امڑتی محبت اور مان جانے پر باسل شوخا ہوا۔ تھینک یو، کہ مسکراتا شکریہ ادا کرے وہ عمار کو کیوٹ لگا۔ کیسا رشتہ ہے تم دو کا؟ عمار کا دل مانو پنکھ ہو گیا، جبکہ باسل کی شرارتی مسکراہٹ کا سبب وہ تفصیلی جاننا چاہتا تھا۔ وہیں رحمان واپس لوٹے تو ماہا کو ڈاکٹر دیکھ کر جا چکے تھے۔ کچھ بی پی کم کرنے کے لیے ریلیف انجیکشن دیا تھا، مگر طبیعت واقعی ہی بگڑی اور بے حال تھی۔ وہ ماہا کے سرہانے بیٹھے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اب تو بارش بہتر ہے، کل خیر سے گھر بھی آ جائے گا، پھر کیا پریشانی ہے ماہا؟ رحمان سیال نے ان کا ہاتھ ہنوز تھامے ہی سوال کیا، جس پر ماہا نے بس خاموش سی نظروں سے پاس بیٹھے رحمان کو دیکھا۔ کوئی پریشانی نہیں، وہ بس اتنا ہی بولی، پھر نظریں چرا لیں۔ جب تک بتاؤ گی نہیں کیسے پتا چلے گا مجھے؟ اپنی طبیعت بگاڑ رہی ہو، شیئر کرو مجھ سے۔ وہ ماہا کے اندر دبے دکھ کو کرید رہے تھے، پر وہ ایسی ہی تھی، وقت پر نہیں بتاتی تھی کہ انہیں کون سی تکلیف ہے۔ شاید بارش ہی کی فکر تھی، ڈر رہی تھی جیسے اجر نے باسل کو بلا وجہ اتنی اذیت دی، کہیں بارش کے نصیب میں وہ ناکردہ اذیت لوٹ تو نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناحق دی تکلیف کسی نہ کسی شکل میں ضرور لوٹتی ہے۔ بارش تو چھوٹا اور معصوم ہے رحمان، اتنا درد کیسے جھیل لیا اس نے؟ ماہا کی یہ کہتے آواز بکھری اور رحمان سیال کی آنکھیں مزید سرخ ہونے لگی۔ سب سمجھتے ہیں تم لاپرواہ ماں ہو، لیکن مجھے پتا ہے تم ان کی چھپ چھپ کر پرواہ کرنا بہتر سمجھتی ہو۔ رحمان سیال نے جھک کر ماہا کا ماتھا چوما تو وہ اداس سا مسکرائیں، ہاں تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ ماہا نے فوری جواب دیا، کیوں لگا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ عمار یاد آتا ہے تمہیں؟ یہ سوال رحمان نے ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہی پوچھا، اور اس سوال نے ماہا کی مسکراہٹ چھین لی، ان آنکھوں میں حالی پن بھر دیا۔ جب وہ پیدا ہوا تھا، یہ سچ ہے میں نے اسے مصیبت ہی کہا، ساتھ آپ کو بھی، کیونکہ میری عمر نہیں تھی ماں بننے کی۔ لیکن وقت کے ساتھ جب میں سمجھدار ہوئی تو مجھے احساس ہوا یہی تو ایک عورت کی زندگی ہے۔ جب تک احساس ہوا وہ 7-8 سالہ بچہ مجھ سے جذباتی طور پر کوسوں دور چلا گیا، اور میں ایک جگہ اس احساس جرم میں مبتلا سی ٹھہر گئی۔ اجر اور بارش کے آنے کے باوجود میرے اندر اس کی دوری کا خلا نہ بھرا، اور پھر رہی سہی کسر تب پوری ہوئی جب وہ اتنا دور چلا گیا جہاں سے میں اسے ہاتھ پکڑ کر لانے کے قابل بھی نہ رہی۔ اللہ اس سکھ کو چھین لیتا ہے جس کو سکھ کی طرح دامن میں نہ سمیٹا جائے۔ عمار کے جانے کے بعد میں نے ہر کوشش کی اجر اور بارش کو ماں جیسی محبت دینے کے لیے، پر احساس جرم میں مبتلا مائیں جنہوں نے اپنی اولاد خود نگل لی ہو، وہ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہوتی۔ رہی بات آپ کے سوال کی، میں اسے یاد کرنے کا حق نہیں رکھتی، میں اس کی بہت بری ماں تھی۔ ماہا کی آواز کتنی بار یہ کہتے ٹوٹی تھی، کتنی بار کانپی تھی، لیکن رحمان سیال نے اسے تب تک بولنے دیا جب تک وہ بولتی رہی اور خود خاموش نہ ہوئی۔ تم بری ماں نہیں ہو ماہا، تم نے اپنے بچوں سے کبھی لاپرواہی نہیں برتی۔ تم جس طرح اس چھوٹی سی عمر میں بھی راتوں کو عمار کے لیے جاگتی تھی، اس کا گواہ ہوں۔ رہی بات بارش اور اجر کی، وہ بھی تم پر چلے گئے تھے، ریزرو نیچر کے مالک۔ جو گھلنے ملنے والا بچہ تھا ہمارا، وہ عمار ہی تھا۔ لیکن یہ سب ایک طرف، تم اپنے دل پر کوئی بوجھ مت رکھو میری جان، تم ہم سب کو بہت پیاری ہو۔ وہ ماہا کے پاس ہمیشہ موجود رہے تھے، پھر وہ جتنا بھی تمام عمر انہیں خود سے دور کرتی رہی۔ جی اب میں سونا چاہتی ہوں رحمان، وہ اپنی درد کرتی آنکھیں بند کرنا چاہتی تھی۔ رحمان نے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی، پھر جب وہ سو گئیں وہ فون لیے باہر آ گئے۔ تبھی ان کے فون پر ایک میسج تھا جس میں عمار نے ان کو رملہ سے نکاح کی تفصیل دی تھی اور رمیز پاشا کے متعلق بھی بتایا، اور اجمل پاشا دھمکانے آیا تھا ان کو، یہ بھی عمار نے انہیں بتایا کہ جلد وہ اسے دبوچ لیں گے۔ وہ بھلے آج یار ایک ساتھ تھے، پر باسل نے ہی عمار کو کہا کہ یہ معاملہ وہ بابا کو لازمی بتائے۔ وہی رملہ نیند آنے پر وہیں کاؤچ پر سو گئی، جبکہ ہیرا بارش کے پاس ہی بیٹھی تھی، پھر وہ اس کے پاس ہی لیٹ گئی کیونکہ وہ اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ بارش نے جب ہیرا سے رملہ کے بارے پوچھا تو ہیرا نے اسے ساری تفصیل دی،
سب ٹھیک ہے یہ جان کر بارش کو بے حد تسلی ملی تھی، لیکن بہرحال وہ دونوں رملہ جس ٹینشن اور تکلیف سے گزری اس کے لیے فکر مند اور پریشان نظر آئے۔ بظاہر وہ ہنس رہی تھی پر اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی تھی۔ ہیرا نے بارش کی بازو پر سر رکھا تھا، چونکہ بارش بس ہیرا کے اس بدلاؤ پر فدا ہو رہا تھا۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ تم میرا دل ہو۔ بارش نے اس کا ابھی بھی ہلکا ہلکا گرم محسوس ہوتا ماتھا چوما۔ وہ مسکرائی۔ تم صرف میرے ہو اس کا یقین دلا گئے یہ 2-3 دن مجھے۔ میں زندگی میں دوبارہ کسی سے نہیں لڑوں گی، نہ جلوں گی بارش۔ مجھے تمہاری خود کے لیے محبت پر یقین آ گیا ہے۔ وہ اسے خوشگوار حیرت سے تک رہا تھا، یوں ہیرا ماہر زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس یقین پر صدقہ دینا پڑے گا مجھے کل۔ تم جو ہو ویسا کوئی نہیں ہے، تم جان ہو میری۔ وہ بھی جیسے مکمل ریلیف میں نظر آیا، لیکن وہ ابھی بھی اس کے زخم پر تڑپی ہوئی تھی۔ بارش بھائی نے وعدہ کیا ہے تمہارے پیٹ پر یہ نشان تک باقی نہیں رہے گا، تم اس کے لیے کبھی اداس مت ہونا۔ وہ ذرا سا بازو سے سر اٹھائے آہستگی سے ہتھیلی بارش کے سینے پر سہلانے لگی، اور دیکھ وہ اس کی مطمئن آنکھوں میں رہی تھی۔ مجھے اس نشان سے کوئی مسئلہ نہیں، زخم بھر جائے کافی ہے، میں نے کون سا شرٹ اتار کر گھومنا ہے؟ وہ اس کی گال دباتے ہنسا تو وہ گھوری۔ میرے سامنے تو اتارو گے نا؟ وہ آنکھیں تنگ کرتی سرگوشی میں بولی تو بارش مسکرایا۔ تو تم میرا لباس ہوگی، تب تم سے کیا خود کو چھپانا؟ بارش نے اس کے بالوں کو سنوارتے جوابی سرگوشی کی۔ نہیں، مجھے تم اپنے پاس بھی پرفیکٹ چاہیے ہو، اور جب جب میں یہ نشان دیکھوں گی خود پر غصہ آئے گا اور فیور ہو جایا کرے گا۔ وہ لاڈ سے گال پھلا گئی تو بارش نرم سا مسکایا۔ دونوں نے ایک نظر مزے سے ٹن ہو کر سوئی رملہ کو دیکھا۔ اگر تمہیں واقعی فیور ہوگا تو اچھی بات ہے، اسی بہانے کپلز قریب ہو جاتے ہیں۔ میں تو ویسے بھی تمہارے لاڈ اور نخرے اٹھانے پیدا ہوا ہوں۔ بارش نے اس بار شرارت پر اترتے کہا تو وہ شرمیلا سا مسکرائے سر واپس اس کے کندھے پر رکھ گئی۔ بس کرو، تنگ مت کرو۔ وہ لاڈ بڑا منمنائی تو بارش نے اس کا سر چومتے ہی ہنس کر آنکھیں بند کر لی۔ گڈ نائٹ باندری۔ وہ سرگوشی میں مسکرایا پر ہیرا کی گال خواہ گلابی ہو رہے تھے تو بس سر ہی ہلا سکی اور چہرہ چھپا گئی۔ ایک خوبصورت رات کٹ گئی تھی، یاروں نے دل کے سارے درد بانٹ لیے تھے، جبکہ عمار کو کچھ برا بھی لگا کہ اپنی بہن کا آدمی ساری رات اپنے قبضے میں رکھا۔ تو نے کل کی رات میری اجر سے چھین کر مجھے دی، کدھر ہے میرا شوز؟ وہ اس وقت باسل کی درگت بنانے کے موڈ میں تھا، جو کچن میں گھسا یار کے لیے کسی اعلیٰ پائے کے شیف کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ میس نہ مسکایا۔ میرا ریکارڈ ہے آج تک میں نے کسی سے اس کا کچھ نہیں چھینا۔ وہ شاید اس پوری کہانی میں واحد ایسا انسان تھا جو یہ دعویٰ کر سکتا تھا۔ عمار اس کے پاس آ رکا۔ اس کی آنکھوں میں باسل ماہیل کے لیے صرف انسیت بچ گئی تھی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تجھ سے بھائی، تیرے سامنے میری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم دونوں نے ایک غلطی کی، بس کہ ایک دوسرے کی حفاظت اور بچاؤ اس قدر کر دیا کہ قدرت کے قوانین کے خلاف ہو گیا، اور ایسا ہو تو عذاب، کوہرام اور درد آتے ہیں یار۔ باسل نے بھی اس بار انسیت سے رخ پھیرا، پھر عمار سیال کا ماتھا چوما، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کا چومتا ہے کہ اس کی معافی تھی۔ میں تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، صرف دوست نہیں ہے تو میرا، اس جگر کا آدھا حصہ ہے۔ میں نے جو کچھ سہا اس کے بدلے اللہ سے آسانی میں بس تجھے واپس دے دینے کی فرمائش کی۔ جانتا تھا جو مانگ رہا ہوں وہ ناممکن ہے، لیکن وہ اللہ ہے، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ باسل کی آنکھوں میں خفیف سی سرخائی پھر کھلی تھی۔ عمار نے اس کی بازو پکڑی اور کچن سے باہر نکال لایا۔ جا اب گھر، میں خود بنا لوں گا ناشتہ، اور آج تیری چھٹی، تیرے سارے کام میں کروں گا۔ اپنی نیند پوری کر جو ساری رات میرے دکھ درد سننے میں قربان کی تو نے۔ اور ہاں، میرے دل کی ہر گھٹن بس یہ سوچ کر ختم ہو جاتی تھی باسل کہ تو میرے پاس ہے، میں نے تجھ سے کبھی خسارہ نہیں پایا، اور جو تو نے میرے لیے اتنے سالوں کیا، اجر اور بابا سمیت مجھے معاف کر کے جو محبت جتائی، میں اس کا 1% بھی بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن میں تجھے مینٹلی ٹھیک ہونے میں ہر مدد فراہم کروں گا۔ ہم ان فیوچر مل کر تباہی مچائیں گے۔ تو جب تک میرے ساتھ ہے مجھے زندگی سے نفرت نہیں ہوگی باسل۔ دنیا محبت اور عاشقی پر مرتی ہے، پر میں اپنی اور تیری اس یاری پر مرتا ہوں۔ جا میرے جگر کے ٹکڑے، سکون کر اب۔ وہ اس کی یہی ٹشن تو مس کرتا تھا۔ یہ آدمی کب یار بنتا، کب باپ، سمجھ ہی نہ آتی۔
اور میں بھی تجھے محبت پر مرنے والا بنا دوں گا بیٹا، تو فکر مت کر۔ باسل نے گلے لگتے ہنس کر دھمکی دی، جس پر عمار کا پیار لمحے میں جنگلی ہوا۔ پرے دفع ہو، جا جان چھوڑ۔ عمار بیچارہ آنکھیں چراتا بھاگ نکلا، لیکن باسل کا کہا ضرور پیچھے تک اس کا تعاقب کرتا محسوس ہوا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ فجر کے بعد وہ نماز پڑھ کر واپس آیا تو میرال جاگ چکی تھی۔ مصطفیٰ بھی سو رہا تھا۔ وہ بال بنا رہی تھی جب شاور لینے سے پہلے وہ میرال کی فکر میں اس کے پاس عقب میں رکا اور اسے بازوؤں میں بھر کر سوال کیا، طبیعت تو رات بھی ٹھیک تھی اورحان؟ وہ پلٹ کر اورحان کے حصار میں آئی تو وہ اس کے چہرے کی تر و تازگی پر کچھ پریشانی سے نکلا۔ نہیں، رات آپ میرے حق میں ایک ڈیزاسٹر تھی۔ اتنی چپ، اتنی مرجھائی، اتنی ویران۔ وہ اورحان کے ڈرے لہجے پر قربان ہوئی۔ رات تک وہ واقعی ایسی ہی تھی، پر اب وہ اورحان کی میرال تھی، سوچ چکی تھی کیا کرنا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ مجھے بتائیں، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے اورحان؟ وہ میرال کی ایسی خطرناک تمہید پر اسے فوری اپنے سینے لگا گیا۔ خود میرال بوکھلا گئی۔ اپنی آتی جاتی سانس سے زیادہ بھروسہ ہے آپ پر میرال؟ وہ اسے سینے میں بھین سا گیا۔ کچھ لمحے وہ اسی احساس سکون میں مبتلا رہی۔ بس یہی سننا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، لیکن رات کو، آئی پرومس آج کی رات میں آپ کے لیے ڈیزاسٹر نہیں ثابت ہوں گی۔ میرال نے روبرو ہوتے ذرا سامنے ہو کر اورحان کی آنکھوں میں آنکھیں جمائیں تو اورحان نے بنا کچھ پوچھے سر ہلایا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کی چپ برداشت نہیں ہوئی۔ آپ کچھ بھی شیئر کر سکتی ہیں، میں آپ کو سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے آپ تکلیف میں مبتلا رہیں، جلدی سلگتی رہیں، یہ میرے لیے مرنے جیسا ہے میرال۔ وہ اس کے کہے الفاظ پر محبت سے سر ہلائے مسکائی اور اورحان کے دونوں رخساروں کو باری باری چوما۔ وہ بہت زیادہ پرسکون تھی، جیسے عثمان کا توڑ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو۔ آئی پرومس دوبارہ آپ کو اس کیفیت سے نہیں گزاروں گی۔ اب جائیں اور ریڈی ہوں۔ میرال کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی تو اورحان کو بھی جیسے کچھ سکون واپس مل گیا، لیکن میرال اندر ہی اندر بہت کچھ سوچ رہی تھی، اس کی آنکھیں عیاں کر رہی تھی۔ باسل ماہیل کا ماسٹر بیڈ روم ایک دم نرم خاموش فضا میں ڈوبا سانس لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑکیوں پر گرے سفید پردے آہستہ آہستہ ہوا سے ہل رہے تھے اور چھن چھن کر آنے والی صبح کی میٹھی سورج کی شعاعیں بیڈ کے کنارے پر سنہرے موتیوں کی چمک لیے اتر چکی تھی۔ جہاں اجر نیند کی معصوم پناہوں میں قید تھی، اس کے لمبے سیاہ بال تکیے پر بکھرے تھے۔ خوبصورت و ملائم نکوش والا وہ سرخ و سفید چہرہ ہلکی سی روشنی میں چمک رہا تھا، ہونٹ آدھے کھلے ہوئے جن کے ذریعے وہ سانس لے رہی تھی۔ کھنی پلکیں بند آنکھوں پر سایہ فکر گری ہوئی، جیسے اس کا باسل ماہیل نامی خواب ابھی مکمل نہیں ہوا۔ وہ بلیک رنگ کے نرم سلک نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی، جس کی شرٹ کے گلے کا گھیرا وسیع تھا اور محترمہ کی بیوٹی بون کا خم واضح تھا۔ لوز سا سلک کا گاؤن کور کاؤچ پر رکھا تھا، کندھوں سے اوڑھ کے لی سفید چادر ذرا سی سرک چکی تھی اور اس کی سراہی دار گردن کا نازک خط دھوپ کی لکیر میں چمک رہا تھا۔ بازوؤں، کلائیوں اور کندھوں کی ملائمت و دلکشی اور نرماہٹ بھی اس کے وجود کو دلکش بنا رہی تھی۔ ماہل پیلس کے پورچ میں باسل کی گاڑی رکی تھی۔ چوکیدار بھائی نے گیٹ بند کیا، جس کے بعد باسل رات کی بنسبت بکھرے اور بے ترتیب ہولیے میں باہر نکلا۔ شرٹ جو کل پریس تھی ابھی سلوٹوں کی زد میں تھی۔ بلیزر اتار کر کندھے پر ڈال رکھتے اپنے موبائل فون کو جناب نے گھر کی طرف بڑھتے ہی سائلنٹ پر ڈالا اور بس اس کی منزل جیسے اس کا کمرہ تھا۔ کسی کا سامنا نہ ہونے کے سبب وہ سیدھا کمرے کا رخ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے بیڈ روم کے باہر رکھے سجاوٹی میز پر رکھے واس میں تازہ پھولوں کا بوکے تھا۔ وہ مالی کو لان کے سب سے خوبصورت اور جوبن پر کھلے پھولوں کو توڑ کر یہاں رکھنے کا پیغام بھیج کر آیا تھا، اور پھول یوں تھے جسے ابھی شاخوں سے اترے ہوں۔ اجر سے کم خوبصورت ہو تم سب۔ باسل نے وہ پھول اٹھاتے جذب اور دیوانگی سے مسکرا کر کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ باسل کے قدموں کی چاپ خاموش تھی، جیسے محبت کا سایہ آ گیا ہو۔ باسل ماہیل اپنے محسوس سیاہ رنگ میں بے ترتیب بالوں اور کلین شیو چہرے کے سنگ مدہوش سیاہ آنکھوں کا مرکب بنے چلتی پھرتی قیامت ہی تو تھا۔
بال تھوڑے سے بکھرے جن میں انگلیاں چلاتے اور بکھیرا گیا۔ ایک ہاتھ میں اجر کے لیے لائے سرخ گلاب تھامے بیڈ کے کنارے آ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے ایسا نائٹ گاؤن پہلی بار پہن رکھا تھا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، اس کو بھرپور نگاہوں میں سمو کر دیکھا۔ اس کی نظریں اجر کے سوتے چہرے اور بے خبر وجود پر جم گئی اور دل کے اندر کچھ آہستہ سا تڑپ گیا۔ کاش تمہیں معلوم ہو کہ تم سوتے ہوئے بھی میری دھڑکن کو بے ترتیب کر دیتی ہو۔ تمہاری یہ ادائیں حشر ہیں اجر سیال۔ اور بلیزر پیچھے کو اچھال کر وہ پھول الگ الگ ٹہنیوں سے کرتا کمرے کے مختلف حصوں میں آگے بڑھ کر سجانے لگا۔ کمرے میں خوشبو بکھرنے کے بعد وہ دھیرے سے آگے بڑھا، بیڈ کی دوسری طرف بیٹھا اور سر جھکا کر اس لڑکی کے تکیے پر بکھرے خوشبو گلتے بالوں کو انگلیوں میں لینے لگا۔ تمہیں پتا ہے تم ابھی کس کی آغوش میں نہیں ہو، کس سے محروم ہو؟ اس کی انگلیاں اجر کے کان کے پیچھے سے پھسلتی ہوئی گردن کی پشت پر آئیں اور نرم لمس کے ساتھ ہلکی سی سرگوشی اس کے گال سے ٹکرائی۔ میرا سکون! اجر کی پلکیں لرزی جیسے اس کی روح نے باسل کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہو۔ اس نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی۔ دھند میں لپٹی آنکھوں نے پہلے دھوپ دیکھی، پھر باسل کا چہرہ۔ باسل! وہ مدھم آواز میں بولی، جیسے خواب میں بھی یہی نام پکارا ہو۔ باسل نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی انگلیوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ کل گزر گئی ہے باسل ماہر، آج میں تمہارے شہر سے نکل گئی۔ اس کے بے خود لمس پر بند آنکھیں ہی وہ اپنی جان چھڑوانے کے ارادوں میں تھی۔ وہ پہلی بار باسل سے خوف زدہ تھی۔ دوبارہ سے تمہیں گرفتار سحر کرنے میں چند لمحے لگے گے۔ رات کیسی گزری نہیں پوچھوں گا، صبح کیسی رہی یہ مجھے فرصت سے بتا دینا۔ باسل نے نرمی سے اس کی تھوڑی تھام کر اسے جتایا۔ وہ لجا کر رہ گئی، پھر آنکھیں کھول کر باسل کو دیکھنے لگی۔ وہ یوں بے ترتیب بکھرے بالوں اور بوجھل مگر مہکی سانسوں کے سنگ اس کے چہرے پر جھکا، اس کے ایک ہاتھ اس کے تکیے کے پاس جمائے دوسرے ہاتھ سے اجر کے کندھے کو چھو رہا تھا۔ مجھے اپنی صبحیں بگاڑنے سے ڈر لگتا ہے۔ سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس وقت، زمین کی بھی آسمان کی بھی۔ پھر اس دھوپ کے دامن میں لپٹی صبح نے رات جیسی محملی گدگداہٹ بھی نہیں بخشنی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مزید بھٹکنے اور گردن کی گد لپٹنے سے روک کر تھام گئی۔ تمہیں میرے بگڑنے اور سنورنے کا خیال ہونا چاہیے۔ تم نے کہا تھا تمہارا مجھ پر دل آیا ہوا ہے، اور میں بچنے بالکل نہیں آیا اس وقت۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بستر سے لگاتا محملی نرم تہوں تک دبا گیا۔ اجر نے شرم سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، لیکن باسل نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس سے پلٹایا۔ زیادہ قریب نہیں آؤں گا، جس میں تم راضی ہوئی بس یہ سفر وہیں تک ہوگا۔ تم عین کنارے جا کر مکر جاؤ تب بھی شکایت نہیں کروں گا۔ وہ جھکا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی۔ دونوں کی سانسیں ایک ہو چکی تھی اور بیچ کی فضا میں صرف خاموش دھڑکنیں باقی تھی۔ تمہیں ایسے دعوے کرتے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ اس وقت جب تمہاری دسترس میں اجر سیال ہو، میں تمہیں روکوں تو تم پر واجب ہے مت رکو۔ وہ ناراض تھی، پر اس کی ناراضگی کے ہر گوشے سے باسل کی طلب جھلک رہی تھی۔ تمہیں چھونے سے زیادہ سکون مجھے کچھ نہیں دیتا اجر، وہ محمور سی ہارے لہجے میں کی سرگوشی میں بولا اور اجر کی گردن پر اپنے تشنا ہونٹوں کو رکھ کر رب کیا، پھر اس کی جلد کو چوما، نرم آہستہ مگر پوری محبت سے لبریز۔ اجر کی پلکیں لرزنے لگی، اس کی انگلیاں خود بخود باسل کے گریبان سے الجھ گئیں۔ وہ بھی کچھ بولنے ہی لگی تھی جب باسل نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ ابھی کچھ دیر الفاظ کی نہیں لمس کی زبان میں بات ہوگی، پھر تم مجھے میری سزا دے دینا جو ہونٹوں سے دینی تھی۔ وہ جھکا اور دونس جماتی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا، نہایت آہستگی سے جیسے وہ خواب ہو جو ٹوٹ نہ جائے۔ پھر لمس ذرا طویل اور سانسوں کا سنگم مضبوط ہوا، تھوڑا اور گہرا، اور محبت نے دونوں کے بیچ ہر فاصلے کو مٹا دیا۔ وہ لمس نرمیوں کا دامن جھٹک کر ذائقوں میں بدلنے لگا۔ اجر کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں سرور سے بند ہونے لگی۔ کمرے میں صرف محبت کا لمس گونج رہا تھا۔ باسل نے ایک بار پھر اس کے گال پر ذرا پیچھے ہٹتے ہونٹ رکھے۔
اس کی گردن پر انگلیوں کا ہلکا سا دائرہ بنایا، پھر کان کے قریب جھکا۔ I miss you so much۔ اجر نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور وہ مسکراہٹ دی جو کسی بھی مرد کو ٹوٹ کر چاہنے پر مجبور کر دے۔ تو پھر مت جایا کرو دور۔ اجر کی سرگوشی ٹوٹتی ہوئی آواز میں بھی گہرا مان لیے ہوئے تھی۔ باسل نے اسے آغوش میں لیا۔ اب وہ اس پر جھکا نہ تھا، وہ اس کے برابر آبستے سے اپنے وجود کے حصار میں بھر کر محسوس کرنے لگا تھا۔ اب کبھی نہیں جاؤں گا، تمہارا سب کچھ میرا ہے۔ حیا کی چادر ایک طرف سرکنے لگی، دھوپ نے ان دونوں کو اپنی روشنی میں ڈھانپنا شروع کیا۔ وہ اس کے کندھوں کو ہاتھوں سے چھوتا اس لڑکی میں ایک رغبت و کشش پیدا کر گیا۔ بس بس کرو نا۔ باسل کی بے تابیوں سے وہ گھبرا کے بولی، لیکن آواز میں وہی مان، وہی التجا کہ رک جاؤ، نہیں تھوڑا اور آگے بڑھو۔ باسل اب اس کے نیچے مکمل آ چکا تھا اور وہ اس کے سینے کے تخت پر دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو باندھ لیے اور اس کی ٹھوڑی کو اوپر کر کے زبردستی اپنی نظروں میں قید کیا۔ تم میری ہو اجر، اور جب میں اپنی چیز چھوتا ہوں تو صرف نرمی سے نہیں، پورے اختیار سے چھوتا ہوں۔ پھر اس نے اس کی سانسوں کے افق کے حوالے ایک ایسا لمس کیا جس میں صرف محبت نہیں تھی، تملک، شدت اور مردانہ خواہش بھی تھی۔ اس لمس نے سب کچھ چھین لیا، اجر کی ہنسی، اس کی ہچکچاہٹ، اس کا ضبط۔ باسل نے اس کی کمر کے نیچے ہاتھ رکھا اور جیسے ہی وہ تھوڑا اوپر اٹھی، اس نے اپنی گردن اس کے لبوں تک لائی۔ اب تمہاری باری ہے، تھوڑا شدید اختیار دکھاؤ اب اپنا بھی۔ اجر کی شرمیلی نگاہیں اس کی گردن تک آئیں، پھر ہونٹ ہولے سے کان کے قریب، اور اس نے پہلی بار باسل کی گردن پر اپنی محبت کا نشان چھوڑا، ایک کس خون چوسنے جیسی، پھر وہاں چوم کر نرمی سے دانت کاٹ دیے۔ یہ ہوئی نہ بات میرے سکون۔ باسل کے لبوں سے ایک دبی ہوئی آہ نکلی۔ اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ بستر کی تہوں میں گم ہو گئے۔ ہر رکاوٹ، ہر پردے کی تہ سرک گئی۔ کمرے کی دیواروں پر سانسوں کی دھاریاں چڑھ گئیں اور بستر کے گوشے عشق کے وزن سے دبنے لگے۔ بس وہ اسے خود سے جلد ہی پرے کر گئی۔ لگ رہا تھا دم گھٹ جائے گا۔ یہ ظلم ہے میری جان۔ وہ تڑپ اٹھا۔ تم نے کہا تھا کنارے پہنچ کر مکرنے کا حق ہے مجھے۔ وہ اپنا اطلسی وجود اور کچھ حد تک کھل جاتے بکھر کر جسم سے پھسلتے سلک گاؤن کو سنبھالتی بیڈ سے اتر گئی۔ کبھی کبھی حق چھوڑ دینے پڑتے ہیں۔ اجر نے مڑ کر دیکھا، چہرے پر شرم اور چمک اکٹھے ناچ رہے تھے۔ جب وہ بستر پر بے قرار سا پڑا، اسے درس دینے کے انداز میں بولا، نہیں چھوڑ سکتی، تم ایکسٹرا ڈیمانڈنگ آدمی پہلی بار مجھ پر کھلے ہو اور میں ڈر گئی ہوں۔ باسل بستر پر سے اٹھا اور ایک چھلانگ میں اس کے قریب آ گیا۔ وہ سانس تک ساتھ گئی۔ یہ آدمی جن تھا شاید۔ باسل نے اپنی شرٹ اتار کر اپنے خوبصورت جسم کی پہلی بار اجر کے سامنے نمائش کی تو وہ تھم گئی۔ آنکھیں خود بہت اس کی وجاہت و کشش پر جھکنے اور پھرنے لگی۔ اب نہیں ڈراؤں گا، آئی پرومس۔ اجر نے اس کے قریب ہونے پر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر باسل نے فوراً اس کی کمر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ وہ مکمل طور پر باسل کی وجود سے جا ملی۔ باسل پلیز، تم پاگل ہو۔ وہ ہنسی، مگر اس کی آواز ہنسی اور لرزش کے بیچ کہیں گم تھی۔ ہاں تمہارے لیے، دور مت جاؤ، آج مت جاؤ۔ باسل نے اس کی گال پر نرمی سے ہونٹوں کو مسلا، پھر تھوڑا نیچے گردن کے پاس، پھر آہستہ سے گلا چوم کر وہاں اپنے دانت رکھے، نرمی سے کاٹا۔ اجر نے سہم کر آنکھیں بند کر لی۔ تم اتنے ظلم تو مت ڈھاؤ۔ وہ کراہی جب اس کی گردن میں گھسنے لگا اور اس شخص کا وجود اجر کو اپنے آپ میں گم کرنے لگا۔ تم میری ہو اور میری مہر کے بنا تم ادھوری لگو گی۔ باسل کی دیوانگی پر وہ مسکرائی، لیکن ایک آہ بھری سانس اس کے لبوں سے چھوٹی۔ باسل نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ کنارے سے آگے کا معاملہ آ چکا ہے، اب تمہارا حق ایکسپائر ہوا چاہتا ہے میرے سکون۔ مجھے تمہارے سامنے واقعی ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ اس کے لہجے کی وارننگ پر لرزی، پر باسل نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دینا تھا۔ وہ پورے جتن کر رہی تھی نہ قید ہونے کے، پر آخر کار جکڑ لی جائے گی، اسے شدت سے محسوس ہوا۔ میں ہارنا نہیں چاہتی باسل۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جذباتی سی ہوئی۔ تو جیت چھین لو اپنی مجھ سے۔ مجھے کوئی طلب نہیں تمہارے جسم کی، لیکن میں اب صرف اپنا نہیں رہنا چاہتا۔ میں وہ محسوس کرنا چاہتا ہوں جب لگے میں سچ میں تمہیں سب دے چکا ہوں، اپنا وہ سب کچھ بھی جو صرف میری ملکیت رہا ہے۔
وہ اس کی باتوں کی دیوانی تھی، وہ ہر طرف سے اسے گھیر چکا تھا۔ جبکہ اجر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹائے اپنی کمر کی طرف باندھا اور خود اپنی باہیں باسل کی گردن میں پرولی۔ میں تمہارے لیے بہت پوزیسو ہو گئی ہوں، سو تمہیں مزید تمہارا، صرف تمہارا رہنے دوں؟ ایسا کیسے ہونے دوں؟ میں تمہارے جسم اور دل دونوں کی طلب میں ہوں، کیونکہ محبت کے بارے شور نہیں ہے جرسیال ابھی۔ تم جو مرضی سمجھو میری اس کیفیت کو، میری ضرورت یا میرا سکون۔ میں بھی اپنی نہیں رہنا چاہتی، صرف تمہاری ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ سب مجھے واقعی سکون دے گا۔ وہ بے حد نزدیک سانسیں بھر کر باسل کی سانسیں سلب کر رہی تھی۔ وہ اسے سینے کی حدت سے جلا دے گا ایسا لگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں اپنا سکون کہا ہمیشہ، میں تمہیں بے سکون رہنے نہیں دوں گا۔ تمہاری منہ پھٹ طلب محبت بری خواہش سے زیادہ بھائی مجھے جرسیال۔ وہ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ پر مزید روحانسی ہوئی، پر آنکھیں بے حد مسرور تھیں، جیسے پہلو میں باسل نہیں مٹھی میں کائنات ہو۔ میں نے تمہاری صورت جو دنیا کما لی، اس کے علاوہ میرا کسی سے لینا دینا نہیں رہا۔ تم مجھ پر وہ ہر حق جما سکتے ہو اب جو کبھی تمہاری حسرت اور ارمان رہا، جو کبھی میں نے پوری بربریت سے تم سے چھینا تھا۔ وہ خود سپردگی کا اعلان کر رہی تھی۔ تم بھی ہر وہ حق جما سکتی ہو جو کوئی بیوی جمانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھ پر تمہیں ہر جہاں کی آخری سانس تک دسترس حاصل رہے گی جرسیال۔ وہ اس کے گلے لگی تو جسے خود کو قرار دینے کی کوشش تھی۔ وہ یوں ہی دور رہے اب برداشت نہ تھا۔ میرے منہ سے آئی لو یو نکلنے سے پہلے ہوش اڑا دو میرے، ورنہ بات جسمانی سے روحانی ہو جائے گی۔ اجر نے شرمیلی ٹون میں باسل کی گردن میں گھس کر التجا کی، جس کے بعد اسے ہوش اڑنے سے پہلے بس باسل ماہیل کا مست کہکہا ہی سنائی دیا تھا، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ 2-3 گھنٹے ان شرانگیزیوں اور قربتوں کی نظر ہوئے اور ابھی دونوں کی آنکھ لگی ہی تھی جب اجر کا فون رنگ کیا۔ وہ کچی سی نیند میں تھی، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسمسا کر ایک نظر اپنے پاس ہی نیند میں گم سے خطرناک آدمی پر ڈالے، اپنے گہرے گلابی لب کاٹ کر شرمائی پر سر جھٹک کر ذرا کروٹ بدلے، سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا جہاں انسپکٹر ہان کی کال آ رہی تھی۔ ہاں کہیں انسپکٹر ہان؟ وہ مندی بندی آنکھیں مکمل کھولتی ذرا فکر سے بولی۔ دوسری طرف اجر کے ایس پی آفس میں دونوں ٹانگیں میز پر رکھ کر بیٹھا ماسک مین امار شرانگیز نظروں سے ہان کو دیکھ رہا تھا، جس نے سہم کر فون کان سے لگا رکھا تھا۔ آتشم آپ کے آفس میں بیٹھا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اجر جیسے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہی گاؤن پہنے، بال بس کچھ زیادہ بکھرے تھے اور گردن، کندھوں اور بازوؤں پر خطرناک آدمی کے کارنامے اضافی حسن بڑھائے ہوئے تھے۔ واٹ؟ اجر کے منہ سے صدماتی سا نکلا۔ میں پہنچتی ہوں۔ اجر نے گہرا سانس لیتے کال کاٹی اور ایک نظر سوئے باسل پر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ آنکھیں عجیب سی خوشی سے بھری تھی۔ مطلب تم آتشم واقعی نہیں ہو خاج، یہ آتشم نہیں بچے گا، اس حبیث نے مجھے پاگل کر رکھا تھا۔ تم صرف میرے باسل ہو، مجھے بہت خوشی ہے۔ وہ اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی باسل کی کالر بون پر بنے نشان پر ہونٹوں کو رکھتی اس کے پہلو سے نکلنے ہی لگی جب وہ بازوؤں میں سے بھیج گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ باسل کی کھلتی آنکھیں دیکھے اجر کا چہرہ دہک گیا۔ آفس میں اہم کام آ گیا ہے، تم نیند پوری کرو اپنی۔ میں اب تم سے دور نہیں ہوں، بہت قریب آ گئی ہوں، ہم شام میں پھر ملتے ہیں۔ وہ اس کی گال سے گال رگڑتی سے دیکھنے سے ڈر رہی تھی، لیکن باسل اسے جانے دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے لگی تو باسل نے آنکھیں کھولتے اس کی خوشبو میں سانس بھرا۔ وہ روبرو ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرائے۔ مت جاؤ بھی، باسل نے اسے خود میں بسانے کی کوشش کی، پر وہ مزاحمت کرتے اس کی کوشش ناکام کر گئی۔ ضدی بیبی مت بنو، میں جلدی آ جاؤں گی، تم سو جاؤ۔ وہ اس سے خود کا مہکا وجود چھڑوا کر بڑی مشکل سے پہلو سے اٹھی تو باسل نے سر سے پیر اجر کو مکمل آنکھیں کھولے دیکھا۔ اس گاؤن کے باوجود اسے لگا باسل کی نظریں اس کے جسم کو چھو کر آنچ دے رہی ہیں۔ ایسے مت دیکھو، مزید پگھل کر موم کا ڈھیر آلریڈی ہو چکی ہوں۔ اس کی نظروں سے بچ بچاتی بھاگ نکلی جبکہ وہ کروٹ بدلے اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ملنے آیا ہوں اس سے، اجمل پاشا کے ٹھکانوں پر وہ ڈیٹ کروائے، یہ مشن بھی دوں گا اسے تو شک نہیں کرے گی نا؟ اور کیا تیری طرح بدتمیزی بھی کرنی پڑے گی؟ فلرٹ تو ممکن نہیں۔ باسل نے ہنس کر رپلائی لکھنا شروع کیا۔
کل جو میں نے فلرٹ کیا اس کے ساتھ دھیان رکھنا گولی نہ مار دے تجھے، باقی سب اوکے ہے۔ بیسٹ آف لک۔ کباب کے ہڈے۔ باسل نے آخر تک سخت منہ بگاڑا کہ اپنا ہی یار سکون چھین کر لے گیا، جبکہ کباب کے ہڈے کا اشارہ پڑھ کر عمار کمینگی سے ہنس کر 3 ہنسنے کے ایموجی بھیج چکا تھا۔ جبکہ اجر فریش ہو کر ریڈی ہوئی، بال ڈرائی کرنے کے بعد ذرا میک اپ کرنے کے بعد ہی نکلی، تب تک اس کا شیر سینے کے بل واپس نیند میں ڈوب گیا تھا۔ میرا پاگل ڈائناسور، وہ پیار سے پاس ہی بیٹھے جھکی اور باسل کی مسلز والی کمر پر ہاتھ پھیرے، عقب میں جھک کر گردن پر پیار دیا۔ جاؤ بھی، کیوں چھیڑ رہی ہو زخمی شیر کو؟ جناب تکیے میں منہ دیے ہی بڑبڑائے۔ اپنی ہاٹنس سنبھالو، کوئی ملازم اندر آ گیا بائی مسٹیک یا گھر والا تو تمہیں ایسے دیکھ کر سب سمجھ جائے گا۔ شرٹ پہن لو پھر سو جانا۔ اجر نے اس کے کندھے پر دانت گاڑتے سرگوشی کی۔ لاک کر جاؤ کمرہ، میرے پاس ایکسٹرا کی ہے، میرا فی الحال ہلنے کا بھی موڈ نہیں، مجھ پر بہت ظلم ڈھائے گئے ہیں، میرا انگ انگ دکھ رہا ہے۔ وہ پھر سے تکیے میں منہ دیے بڑبڑایا۔ اجر ہنس کر اور گلابی ہو گئی۔ کیا چیز تھا یہ آدمی؟ ثبوت کر کے الزام مجھ معصوم پر لگا رہا ہے یہ آدمی۔ اوہ میرے اللہ، مجھے صبر دے، جا رہی ہوں لاک کر کے، اور تمہاری نیک پر لو بائٹ ہے، اسے چھپا کر تشریف لانا باہر، باقی پرچہ نہ کروا دینا مجھ پر اپنی بھولی شکل کے ساتھ۔ وہ ہنستی ہوئی ہی روم سے نکلی تو وہ بھی تکیے میں منہ دیے ہی مسکرایا تھا۔ اجر نے واقعی روم لاک کر دیا، جس پر سے گدگدی سی ہوئی، لیکن یہ کیفیت اجر سیال نے اسی دہلیز پر چھوڑی کیونکہ اب وہ اپنا اصل روپ اس آتشم کے بچے کو دکھانے والی تھی۔ اف اجر! جی جناب، دھماکے دار اسپیشل والی ایپیسوڈ ہو چکی ہے، کیسی لگی آپ کو؟ تو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ، اگلا ویک جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ویک ہوگا انشاءاللہ، تو بہت سارے دھماکے ہوں گے نیکسٹ ویک میں، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اچھے اور لانگ پیارے پیارے شونے وانے تبصرے ضرور کیجیے گا، کیسی لگی، کچھ اوور تو نہیں ہو گیا، کچھ کمی تو نہیں رہ گی، سب بتائیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔